हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फिक्शनल नॉवेल्स बाय रिहाम राइट्स। सो गाइस, उम्मीद है कि आज की एपिसोड आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। चलिए हम आज की किस्त की तरफ बढ़ते हैं। दश्ते जुनून किस्त नंबर 9, अस्कलम बाय रिहाम राइट्स। अर्शमान का रुख इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ था, लेकिन वो गायब दिमाग के साथ गाड़ी चला रहा था। गार्ड्स भी उसके साथ नहीं थे। अर्शमान का ध्यान मुसलसल फजर की तरफ था कि वो कितनी खुशी से इस्लामाबाद से स्वात गया था और इस एक हफ्ते के अंदर ही अंदर उसके साथ क्या से क्या हो गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस तरह से कभी अपना घर छोड़कर भी आ सकता है। वो तो हर वक्त स्वात जाने के लिए उतावला रहता था। उसका तो दिल ही नहीं था लगता, क्योंकि उसकी खाना उधर थी। इस्लामाबाद में भी उसे जब भी वक्त मिलता था तो आधी आधी रात सफ़र करके स्वात आता था, ताकि अपनी खाना को देख सके जो उसके रूह के अंदर बसती थी, जिसका उसके दिल पर राज था। यही सारी सोचें अर्शमान के जहन में चल रही थी तो उसे सामने से आता हुआ ट्रक भी नजर न आया। इस वक्त 3 बज रहे थे तो ट्रैफिक काफ़ी हद तक कम था। अभी वो इस्लामाबाद में दाखिल ही हुआ था। इससे पहले सामने से आते ट्रक के साथ बुरी तरह उसकी गाड़ी टकराती और ट्रक के नीचे कुचली जाती। अर्शमान ने जल्दी से स्टीयरिंग को घुमाते हुए गाड़ी को मोड़ा था। गाड़ी उसके कंट्रोल से बाहर हुई थी तो अर्शमान ने जल्दी से ब्रेक लगाई तो गाड़ी चिड़चिड़ाते हुए सामने दरख्त के साथ बुरी तरह से टकराई थी। क्योंकि अर्शमान के रोड पर रेड सिग्नल था, लेकिन ध्यानी में वो सिग्नल क्रॉस कर चुका था, इसलिए वो सामने से आते ट्रक से बुरी तरह टकराता अगर वह जल्दी से अपने स्टीयरिंग को घुमाते हुए ब्रेक ना लगाता। अर्शमान का सर बुरी तरह से स्टीयरिंग पर लगा था तो जैसे ही उसने आंखें खोलते हुए सर ऊपर को किया था, उसे अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ। उसके सर पर बुरी तरह से चोट आई थी और खून अब लकीर की सूरत में उसके माथे से दाई गाल पर बह रहा था। यह रात का तीसरा पहर था, इसलिए कोई पुलिस नाका भी नहीं था तो ट्रक भी अर्शमान के साइड से गुजरकर जा चुका था। इस वक्त उसको समझ नहीं थी आ रही वो क्या करे, इसलिए उसने जल्दी से अपना फ़ोन ऑन किया तो अहान की भी बेशुमार कॉल्स आई थी। तो उसने अहान को ही कॉल मिलाई। अहान को अभी सोए हुए 15 से 20 मिनट ही हुए होंगे, क्योंकि उसको अभी अर्शमान की काफ़ी परेशानी थी, इसलिए वो उसे बार बार कॉल भी कर रहा था और उसने गार्ड्स को भी फ़ोन करके उसके पीछे आने को कह दिया था। लेकिन अर्शमान को निकले हुए काफ़ी वक्त हो चुका था, तो इसलिए गार्ड्स अभी तक अर्शमान तक नहीं पहुंच पाए थे। फ़ोन की रिंगिंग पर अहान ने आंखें खोलकर देखा तो सामने अर्शमान की कॉल आते देख जल्दी से फ़ोन उठाया। अर्शी, किधर हो तुम? और तुम इस तरह से घर से गार्ड के बगैर कैसे निकल सकते हो? इधर हवेली में भी सब परेशान हो रहे हैं। कहाँ पर हो तुम? अहान ने परेशानी से अर्शमान से पूछा। हानी, मैं अभी इस्लामाबाद में दाखिल हो चुका हूँ, लेकिन मेरी कार बुरी तरह से दरख्त के साथ टकराई है, तो जल्दी से पहुँचो। और मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा है, क्योंकि मुझे सर पर चोट आई है तो मैं किसी भी वक्त बेहोश हो सकता हूँ। अर्शमान ने अटकते हुए सारी बात अहान को बताई, क्योंकि इस वक्त अर्शमान को अपने सर में धमाके होते हुए महसूस हो रहे थे। उसकी आंखें भी बंद हो रही थी। वो पिछले 3 दिन से सोया भी नहीं था और ऊपर से सर पर चोट आने की वजह से वो अपने होश खो रहा था। अच्छा मेरी जान, मुझे बताओ, मैं अभी पहुंचता हूँ
تم بس اپنی آنکھیں بند مت ہونے دینا، میں جلد سے جلد تمہارے تک پہنچتا ہوں۔ احان نے جلدی سے بیڈ سے اٹھتے ہوئے سائڈ ٹیبل سے اپنی گاڑی کی کیز اٹھائی تھی اور باہر کی طرف لپکا تھا۔ ارشمان کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کی آنکھوں کے سامنے فجر کا چہرہ آ رہا تھا۔ احان 10 منٹ کے اندر اندر ارشمان تک پہنچا تھا۔ جب وہ ادھر پہنچا تو گاڑی کا اگلا حصہ بری طرح سے ڈیمیج تھا۔ اس نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر ارشمان کو باہر نکالا۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا۔ ایک گارڈ کی مدد سے احان نے ارشمان کو اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا تھا اور جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کا رخ ہاسپٹل کی طرف موڑا تھا۔ احان کی گاڑی اب ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کے گارڈز بھی اس کے پیچھے ہی آ رہے تھے۔ فجر کا رو رو کر برا حال تھا۔ جب سے ارشمان حویلی سے گیا تھا تب سے ہی فجر بری طرح سے رو رہی تھی۔ اب روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئی تھی۔ اس نے زبردستی نگہت بیگم کو بھی اپنے پاس ہی رہنے کو کہا تھا۔ نگہت بیگم نے اسے بہت مشکل سے چپ کروا کر 2 بجے کے قریب سلایا تھا اور خود بھی اس کے ساتھ ہی لیٹ گئی تھی کہ جب آدھے گھنٹے کے بعد ہی فجر گھبرا کر اٹھی تھی۔ خاں! فجر نے چیختے ہوئے ارشمان کو پکارا تھا تو نگہت بیگم بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ میری جان، کیا کوئی برا خواب دیکھا ہے؟ تائی جان، پلیز آپ میری خاں سے بات کروا دیں، میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے۔ فجر روتے ہوئے نگہت بیگم کے گلے لگی تھی۔ میری جان، کچھ نہیں ہوا، بس سب ٹھیک ہوگا، تم پریشان مت ہو۔ نگہت بیگم کا بھی دل گھبرا رہا تھا، لیکن انہوں نے فجر کو تسلی دیتے ہوئے چپ کروایا۔ اٹھ بیٹا، ایسا کرو تم تہجد ادا کرو تو تمہیں تھوڑا سکون آئے گا۔ اٹھو، میں تمہارا وضو کرواتی ہوں۔ نگہت بیگم نے اٹھتے ہوئے فجر کو بھی اپنے ساتھ اٹھایا تھا، کیونکہ رات کو نگہت بیگم نے فجر کو پانی کی پٹیاں کر کے اس کا بخار کم کیا تھا اور ساتھ اسے کچھ گولیاں بھی دے دی تھی، جس سے اس کا بخار تو کم ہو گیا تھا، لیکن کمزوری اب بھی تھی۔ فجر اب جہر نماز پر بیٹھے رو رہی تھی۔ اللہ جی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے جھوٹ بولا تھا، لیکن مجھے اس کی اتنی بڑی سزا ملے گی مجھے نہیں پتا تھا۔ پلیز آپ میرے لیے آسانیاں پیدا کر دو، میرے خاں کو واپس لے آئیں اور ان کے دل میں سے میرے لیے جو بھی بدگمانی ہے اس کو دور کر دے اور ان کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ ارشمان کو اب ہوش آ چکا تھا۔ احان ابھی ہاسپٹل کے سارے بل پے کر کے ابھی ہی اس وارڈ میں داخل ہوا تھا جہاں ارشمان کو ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ ارشمان، تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم اس طرح سے کیسے کر سکتے ہو؟ جو بھی بات تھی تم تحمل سے کرتے، اور اس طرح سے اکیلے نکلنا کون سی سمجھداری کی بات ہے؟ احان نے ارشمان کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ بس کرو، صرف 8 مہینے مجھ سے بڑے ہو اور میرے باپ بننے کی کوشش مت کرو۔ ارشمان نے اپنے سارے دکھ کو پیچھے کرتے ہوئے ہنستے ہوئے احان کو جواب دیا تھا۔ منہ بند کرو اپنا، اوپر سے غلطی کرتے ہو اور زبان بھی چلاتے ہو۔ احان نے بھی اپنے موڈ کو لائٹ بناتے ہوئے ارشمان کے بند ہوئے سر پر اپنے لب رکھے تھے۔ اگر فجر اس کی جان تھی تو ارشمان بھی اس کے دل کی دھڑکن تھی۔ وہ دونوں سے بہت محبت کرتا تھا اور کسی کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی بہن نے اسے بہت گہرا زخم دیا ہے، جب آہستہ آہستہ ہی بھرے گا۔ یار، اب اتنے سینٹی بھی مت ہو جاؤ، میں ٹھیک ہوں، اور پہلے تم میرے باپ بن رہے تھے اور اب ماں بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ ارشمان نے پھر سے احان کو چھیڑا تھا۔ چلو یار، اب میری ڈرپ ختم ہو گئی ہے، گھر چلتے ہیں۔ مجھے یہ ہاسپٹل کا ماحول کہیں بیمار ہی نہ کر دے، ارشمان ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ہاں بس چلتے ہیں، تمہاری ڈرپ ختم ہو گئی ہے، میں کسی
نرس کو بلاتا ہوں کہ وہ کینولا نکال دے، احان کہتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سوات کی یہ شاندار حویلی آغا خان کی ملکیت تھی، جو سنگ مرمر اور ماربل کے پتھروں سے تعمیر کی گئی تھی۔ سوات میں آنے والے سیاحوں کی نظروں کا مرکز تو وہ ضرور بنتی تھی۔ آغا خان کے 2 بیٹے المیر خاں اور ظہیر خاں تھے اور ان کی ایک بیٹی فضیلہ تھی جو کہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی۔ فضیلہ المیر خاں اور ظہیر خاں سے پورے 12 سال چھوٹی تھی۔ المیر خاں اور ظہیر خاں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور دونوں کا ایک ایک بیٹا تھا۔ ارشمان خاں المیر اور احان خاں ظہیر خاں کا بیٹا تھا۔ شادی تو پہلے المیر خاں کی ہوئی تھی، لیکن ان کی اولاد پورے 3 سال بعد ہوئی تھی، اس لیے ارشمان احان سے 8 مہینے بعد پیدا ہوا تھا۔ لیکن دونوں کو دیکھنے میں ذرا بھی محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ان میں 8 مہینے کا فرق ہے۔ دونوں جڑواں بھائی لگتے تھے اور دونوں کی جان اپنی فیضی آنی میں بستی تھی۔ جب بھی وہ چھٹیوں میں آتی تھی تو دونوں سارا سارا دن اس کے پیچھے گھومتے تھے۔ المیر خاں اپنے کام کے سلسلے میں اسلام آباد میں ہوتے تھے، اس لیے فضیلہ بھی ان کے ساتھ ہی ادھر رہائش پذیر تھی۔ خاں حویلی سے تھوڑی دور ہی عالم شاہ کی حویلی تھی۔ عالم شاہ اور آغا خاں کی دوستی کی مثالیں پورا سوات دیتا تھا اور ان کی یہ نسل آگے ان کی نسلوں میں بھی پروان چڑھی تھی۔ کاظم شاہ اور ظہیر خاں میں بھی دوستی کا گہرا تعلق تھا۔ عالم شاہ کے بھی 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑے کاظم شاہ اور ان کے سب سے چھوٹے بیٹے اقرار شاہ تھے۔ سائمہ اور رائمہ ان کی دونوں بیٹیاں تھیں۔ عالم شاہ کا بیٹا اقرار شاہ بھی اسی میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا جس میں آغا خان کی بیٹی فضیلہ نے پچھلے سال داخلہ کروایا تھا۔ فضیلہ کا لیکچر ابھی ختم ہی ہوا تھا تو وہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے نکلتے ہوئے کینٹین کی طرف جا رہی تھی تو لیب سے گزرتے ہوئے اچانک سے کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کی چیخ نکلتی، اقرار نے جلدی سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے چیخنے سے روکا تھا۔ فضیلہ نے جب آنکھیں کھول کر دیکھا تو اقرار کو اپنے سامنے دیکھ کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خود کو نارمل کیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اگر کوئی دیکھ لیتا تو کیا ہوتا؟ جب سے نکاح ہوا ہے آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ فضیلہ اپنے لہجے کو سخت بناتے ہوئے اقرار شاہ کو ڈپٹا تھا۔ میری جان کیا کروں؟ جب سے تمہارے ہونٹوں کا نشہ کیا ہے تب سے جب دن میں ایک دفعہ یہ نشہ کر نہ لوں تو سکون نہیں آتا۔ اب تو پھر تم پورے 1 ویک کے لیے گھر جا رہی ہو۔ خود سوچو میرا دل کیسے لگے گا۔ اقرار شاہ نے فضیلہ کو کمر سے پکڑتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کے ہونٹ اپنی بے باک نظریں جمائے گمبھیر لہجے میں اس کے کان کے پاس کہا تھا۔ اقرار شاہ کی بے باک نظروں کو اپنے نشیب و فراز پر محسوس کرتے اور اس کی بات سن کر فضیلہ کے گال شرم سے لال ہوئے تھے اور شرم سے اس کی نگاہیں جھک گئی تھی۔ اسے شرم سے سرخ پڑتے دیکھ کر شاہ کے دل کی دھڑکن بڑھی تھی۔ اس وقت بلو کلر کے گھیر والے فراق میں قیامت ڈال رہی تھی۔ چادر کو اس نے اپنے گرد اچھے سے لپیٹا تھا اور سر کو دوپٹے سے ڈھکے وہ اس وقت اپسرا لگ رہی تھی۔ اقرار شاہ کی نگاہیں اب فضیلہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اس کے لال گال جو قدرتی طور پر گلابی تھے شرم سے تو اب ایسے محسوس ہو رہے تھے جیسے خون جھلک رہے ہوں، اور اس کی ہیزل گرے آنکھیں جو اب شرم سے جھکی تھی جس میں اقرار شاہ کا عکس نظر آتا تھا۔
شاہ کی نظریں اب اس کے لبوں پر ٹھہر گئی تھی جو بنا لپسٹک کے ہی گلابی تھے۔ شاہ نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا اور بے صبری سے اس کے ہونٹوں کی مٹھاس اپنے اندر اتارنے لگا تھا۔ فضیلہ بھی اس کے اچانک سے اس کے ہونٹوں پر جھکنے سے بے چین ہوتے ہوئے اسے کندھوں سے پکڑ گئی۔ اسے اپنے سامنے تڑپتے دیکھ اقرار شاہ اور شدت سے اس کے ہونٹوں کو سک کرنے لگا۔ اقرار شاہ کی شدت بڑھتے دیکھ فضیلہ نے اس کے کالر سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا اور اسے ہوش دلانے لگی، لیکن اقرار شاہ کی شدت میں کمی آنے کے بجائے اور اضافہ ہوا تھا۔ اب وہ کبھی اس کے نچلے لب کو اپنے لبوں میں دباتا اور کبھی بھلائی لب کو زور سے سک کرنے لگا۔ اب اس نے اس کے نچلے ہونٹ کو کھینچتے ہوئے اسے ساتھ دینے کا اشارہ کیا تھا۔ اقرار شاہ کا اشارہ سمجھتے ہوئے فضیلہ نے شرم سے آنکھیں بند کی تھیں۔ اقرار شاہ فضیلہ کی زبان کو تیزی سے سک کر رہا تھا اور اس کی زبان کی ساری نمی اپنے حلق میں اتار رہا تھا۔ وہ اس سے پہلے اتنا شدت پسند نہیں تھا ہوا، لیکن جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ فضیلہ پورے ایک ہفتے کے لیے سوات جا رہی ہے تو اس کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا، جیسے وہ پورے ایک ہفتے کا نشہ آج ہی کر لے گا۔ اقرار شاہ کے ہاتھ بھی بہت بے باکی سے اپنا حق ادا کر رہے تھے۔ اس نے فضیلہ کی قمیض میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کی کمر کو مٹھی میں بھرا تھا تو فضیلہ بے چین ہوتے اسے کندھوں سے زور سے پکڑ گئی۔ شاہ کے ہاتھ اب اس کی گہرائیوں کے پاس بے باکی سے شرارت کر رہے تھے۔ فضیلہ کو اپنا حلق سوکھتا محسوس ہوا تو اس نے بھی اقرار شاہ کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبانا شروع کیا اور اس کا ساتھ دینے لگی، پر وہ زیادہ دیر تک شاہ کا ساتھ نہ دے سکی کیونکہ اس کی شدت تو بڑھتی جا رہی تھی۔ فضیلہ کا اب سانس لینے میں بھی مشکل پیش آ رہی تھی، لیکن شاہ اس کی پرواہ کیے بغیر بے باکی سے اسے چومتا جا رہا تھا۔ فضیلہ کا ساتھ ملنے پر اقرار شاہ کی آنکھیں مسکرائی تھیں کیونکہ یہ آج پہلی دفعہ ہوا تھا جب فضیلہ نے اس کا ساتھ دیا تھا، نہیں تو وہ ہمیشہ اسے کندھوں سے پکڑے چپ چاپ اس کا لمس محسوس کرتی تھی۔ فضیلہ کو اب محسوس ہو رہا تھا کہ اقرار شاہ کا اسے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں، تو اس نے اچانک سے اس کے لبوں کو اپنے دانتوں میں دبایا تھا اور بے دردی سے اس کے لبوں پر اپنے دانتوں سے گہرا کٹ دیا تھا۔ اقرار شاہ اس چیز کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے اسے سسکتے ہوئے پیچھے کو ہوا۔ جنگلی بلی، یہ کیا کیا؟ اقرار شاہ نے جب اپنی انگلی سے اپنے لبوں کو چھوا تو خون کی ایک ننھی سی بوند اس کی انگلی کے پور پر لگی تو اس نے فضیلہ کو کمر سے پکڑتے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ فضیلہ کو لبوں پر بھی بہت جلن ہو رہی تھی اور وہ اپنی سانسیں بحال کرنے کے لیے شاہ کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی اور اپنی سانسیں ہموار کرنے لگی۔ اقرار شاہ کو اس کو گہرے سانس لیتے دیکھ جلدی سے اپنی باہوں میں قید کر گیا۔ اقرار شاہ نے فضیلہ کو کندھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا تو اس کے لب جو پہلے ہی سرخ تھے اس کی شدت سے اور سرخ پڑ چکے تھے۔ یہ کیا طریقہ تھا؟ آج ہی میری سانسیں گونٹ کر مجھے مارنے کا ارادہ تھا۔ فضیلہ نے اپنی بکھرتی سانسوں کو نارمل کرتے ہوئے غصے سے اقرار شاہ کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرم اور غصے کی لہر دیکھ اقرار شاہ نے کہا لگایا، آپ کو ذرا شرم نہیں آتی؟ ہم اس وقت لیب میں کھڑے ہیں اور کوئی بھی آ سکتا ہے۔ میری جان فکر کیوں کرتی ہو؟ جب میں ہوں تمہارے ساتھ تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ اقرار شاہ نے فضیلہ کو پیار سے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ شاہ، مجھے ڈر لگ رہا ہے،
اب میں گھر جاؤں گی تو یقیناً بابا جان پھر سے ایان خان سے میرے نکاح کی بات کریں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے خاندان میں برادری سے باہر شادی نہیں ہوتی، اور جب بابا جان اور میرے دونوں بھائیوں کو ہمارے نکاح کی خبر ہوگی تو یقیناً اس دن قیامت آ جائے گی۔ اس لیے ہم نے نکاح کیا ہے تاکہ ہمیں کوئی بھی جدا نہ کر سکے، اور میرا تم سے یہ وعدہ ہے کہ تم پر آنے والی ہر قیامت کو پہلے اقرار شاہ کا سامنا کرنا ہوگا۔ اقرار شاہ نے محبت سے بھرے لہجے میں فضیلہ کو کہا تھا۔ چلیں اب پھر چلتے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے، کوئی بھی یہاں آ سکتا ہے، لالا بھی لینے آ گئی ہوں گے۔ فضیلہ کافی دیر سے اس کے سینے سے لگ کر کھڑی تھی تو شرم سے دہکتے ہوئے وہ اس سے پیچھے ہٹی اور چلنے کا کہا۔ رک جاؤ، پھر تو تم چلی ہی جاؤ گی تو خود سوچو میرا ایک ہفتے میں دل کیسے لگے گا۔ ابھی مجھے جی بھر کر تمہیں دیکھ تو لینے دو۔ اقرار شاہ گمگیر لہجے میں فضیلہ کو کمر سے پکڑتے اور اٹھا کر اوپر کرتے ہوئے اس کے دل کے مقام پر اپنے لب رکھے تھے۔ اقرار شاہ کی آنکھیں خمار سے سرخ ہو رہی تھیں۔ فضیلہ اس کی آنکھوں میں خمار کی سرخی دیکھ اور اس کی حرکت پر شرما کر اس کے کندھے پر جھکی تھی۔ جب اچانک ہی اقرار شاہ نے اس کے سینے پر گہری بےباکی کی تھی تو فضیلہ ہڑبڑا کر اس کی باہوں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کو یوں شرماتے لہجاتے دیکھ کر شاہ کا قہقہہ پھر سے بلند ہوا تھا۔ چلو میری جان، اب تمہیں میں زیادہ تنگ نہیں کرتا، آؤ میں تمہیں باہر تک چھوڑ کر آتا ہوں۔ اقرار شاہ نے فضیلہ کو مزید تنگ کرنے کا ارادہ چھوڑتے ہوئے اسے نیچے زمین پر اتارا تھا اور لیب سے نکل کر ادھر ادھر دیکھا تھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ اس نے فضیلہ کا ہاتھ پکڑا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ امید ہے گائز آج کی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی، تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آگے ناول بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئے گا۔ تھینک یو سو مچ۔